Assalamu alaikum students, welcome to Virtual University's class on supply chain management. In lecture number 5 today, we'll identify and discuss the important concepts related to supplier relationships. Supplier relationship is a very important concept. It has suddenly become one of the most important concepts after the limitation of strategic sourcing surfaced about 5 to 10 years back. In the earlier discussions on supply chain management, supplier relationship was not considered to be of any importance. Rather, there was a different approach. If you could recall in your discussion with respect to purchasing, the concept of mishandling or being aggressive towards the supplier was the lesson that was taught to operations managers or marketing managers or to supply chain managers while dealing with their suppliers. That message caused a lot of problems. Today we'll identify the limitations related to strategic sourcing, which eventually led to the acceptance of supplier relationship. We would also identify the steps with which we can achieve and sustain supplier relationship. And in this regard, we may discuss the important concept of collaborative relationships. We may be able to identify the important concept of strategic alliance between the enterprise and the supplier, or for that matter, the third party being the customers. We will also discuss the 3PL and 4PL organizations. We would identify the advantages and, to some extent, the limitations associated with the 3PL and the 4PL type of businesses. We would also identify the current trend with respect to 3PL and 4PL. And normally, our discussion would not be completed if we are not able to identify the importance of need for supplier relationship. تو ہماری آج کی ڈسکشن کا آغاز ہی اس ماڈیول سے ہوگا کہ واٹ از اور وائی از اٹ امپورٹنٹ کہ ہم سپلائی ریلیشن شپ کو پڑھیں یا اس پہ عمل کریں یا اپنی انٹرپرائز کی سپلائی چین کے ساتھ اسے لنک کر کے اس کو ایک بیسٹ پریکٹس کے طور پہ اڈاپٹ کریں. پہلی بات تو یہ ہے دیٹ یو شوڈ بی اویئر آف دا فیکٹ دیٹ ان ٹوڈیز گلوبل اکانومی success or failure of the enterprise is probably not that relevant. It is the success of the supply chain of the enterprise that is carrying more value and is considered to be more successful or unfortunate failure اگر آپ اس کو ٹھیک طرح سے ہینڈل نہیں کر سکتے. So جہاں پہ آپ کے پاس گلوبلائزیشن میں کچھ اپرچونیٹیز آ رہی ہیں وہیں پہ کچھ چیلنجز بھی آ جاتے ہیں. If the opportunity is that you can go beyond the physical boundaries of a country or a particular region, کے ساتھ ساتھ آپ کی کسٹمر کی جو obligation ہے وہ فلفل کرنے کے لیے نئی صلاحیتیں یا نئی کیپیبلٹیز پیدا کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. So most of the enterprises today are feeling the pressure to reduce their supply costs, reach out to their customers with an innovative product. اگر وہ innovative product کے ذریعے وہاں تک نہیں پہنچ رہے تو کیا ہوگا؟ There is a risk. The risk is that the enterprise supply chain would incur losses. And تو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ کنزیومر یا کسٹمر کی جو کچھ obligations آپ کے اوپر آ جاتی ہیں اگر وہ unfortunately کسٹمر لائبلٹی والی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، یہاں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی سپلائی چین انوائرمنٹل فرینڈلی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فلفل نہیں کر رہی، یا آپ کو ایک ٹیگ لگا دیا جاتا ہے دیٹ یور سپلائی چین اور دا پروڈکٹ فرام یور انٹرپرائز ڈز ناٹ میٹ دا گلوبلی ایکسیپٹیبل اسٹینڈرڈس، واٹ ول ہیپن؟ یو وڈ گو آؤٹ آف بزنس. تو اس ڈائنامک وولاٹائل یا ہائپر کمپیٹیو انوائرمنٹ میں جہاں آپ کے پاس نئی اپرچونیٹیز ہیں وہاں پر کچھ ایسے چیلنجز ہیں جن کو آپ ایز این انٹرپرائز اکیلے سالو نہیں کر سکتے. یو نیڈ ٹو ہیو اے سپورٹ ان دا فارم آف اے اسٹریٹجی دیٹ شوڈ پرووائڈ
strength to the weakest member of the supply chain link. ہم نے آپ سے پہلے بھی یہی ذکر کیا تھا اور آپ اس رول کو اسٹیبلش کر چکے ہیں دیٹ سپلائی چین کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ اس کی ویکسٹ ممبر کی اسٹرینتھ کے برابر ہوتی ہے. تو اگر آپ ماضی میں سپلائی چین میں آرگنائزیشنس کے اس بیہیویئر کو دیکھتے ہیں جہاں پر اگریسو طریقے سے آپ سپلائر کو مجبور کرتے تھے کہ وہ آپ کے ساتھ آپ کی فیوریبل ٹرمز کے اوپر سپلائر ایز اے سورس آف سپلائی چین کو کیری فارورڈ کرے, تو وہ شاید آج ممکن نہیں ہے, کیونکہ سپلائر کے پاس بھی اپرچونٹی ہے دیٹ ہی کین سوئچ ٹو سم ادر کسٹمر. ہی وڈ سے کہ مجھے آپ سے زیادہ رسپیکٹ کے ساتھ اور ایتھیکل طریقے سے آپ کا کمپیٹیٹر ویلیو بھی دے رہا ہے اور مجھے ویلیو کے ساتھ اسٹریٹجیکلی لانگ ٹرم ایسوسیشن کی ایک اپرچونٹی بھی پرووائڈ کر رہا ہے. تو واٹ ول ہیپن, the need for having a proper relationship with the supplier becomes of utmost importance. اور یہ شاید آپ نے اپنے پروکیورمنٹ کے ماڈیول میں بھی دیکھا تھا اور آپ نے جب اسٹریٹجک سورسنگ کی ڈسکشن کی تھی کہ اگر آپ نے ایز این انٹرپرائز وہ ایفرٹ ہی نہیں کی کہ آپ اپنے سپلائر کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس سپلائر کی اسٹرینتھ کو اپنی اسٹرینتھ بنائیں یا اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے جو کہ ایکچولی کسٹمر نیڈ ہے اس کو سپلائر تک پراپر طریقے سے پہنچائیں, تو واٹ ول ہیپن, دیر وڈ بی اے لیک آف ٹرسٹ, دیر وڈ بی این انکمپلیٹ اور ان ایڈوکیٹ کولیبوریٹو پارٹنرشپ, اور آپ کے جو کی سپلائرز ہیں اور جو آپ کے ٹریویل سپلائرز ہیں ان کے درمیان آپ کوئی فرق ہی نہیں رکھ رہے, تو سپلائر would not be interested in carrying out business with you in the long run. اور آپ کی اگر یہی ایفرٹ ہے کہ آپ سپلائر کو ہی ہر بزنس سائیکل کے یا ہر اینول ایئر کے بعد تلاش کر رہے ہوں گے, تو واٹ ول ہیپن, یور سپلائی چینز پرفارمنس would be a big question mark. And mind you, since we have already established this fact that we compare the supply chain of one enterprise with the supply chain of another enterprise, your poor performance or your bad reputation would compel the other suppliers to stay away from you. اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کے سامنے کئی ایسی انٹرپرائزز دنیا میں نظر آتی ہیں جنہیں نے سپلائر کے طور پہ اپنی ریکوائرمنٹ آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد جب سپلائر کو اپروچ کیا تو سپلائر ریفیوزڈ, ناٹ بیکاز کہ وہاں پر کوئی فائنینشیل ریسورسز کی کانسٹرینٹ تھی, primarily because of the fact کہ supplier felt that in the past these particular enterprises failed to give respect to the supplier. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اور اسٹریٹجک سورسنگ میں آپ نے یہ ڈسکشن میں کسی حد تک کور بھی کیا تھا. So now your question would be, how would you link the concept of sourcing with supply relationship? کیونکہ آپ نے شاید جب اپنی ڈسکشن کی تھی سورسنگ والے ماڈیول کے اوپر تو آپ نے یہ رول اسٹیبلش کر لیا تھا دیٹ یور سپلائر would be in a position to help you with the cost savings, rather significant cost savings. اور اسٹریٹجک سورسنگ میں یہ شاید پرائم آبجیکٹو بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ لانگ ٹرم بیسس کے اوپر اپنے سپلائر کو انگیج کر لیں گے تو دیٹ سپلائر ایز اے سورس اور ایز اے پراپر اسٹریٹجک سورس وڈ انشور کہ آپ کی کاسٹ کٹنگ آ جائے. اور یہ کوئی پچھلے 20-30 سالوں میں ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی کے طور پہ ہم نے دیکھا بھی, not only in organizations or enterprises outside Pakistan but also in Pakistan, کہ آپ کی اگر ایکسپرٹیز ہے that you are helping different industries with the industrial products and your suppliers or your principals are outside Pakistan, say for example in Europe, they would be still interested in having a meaningful business with you, primarily because of the fact کہ آپ نے ان کو رسپیکٹ بھی دی, آپ نے ان کے ساتھ ایک ڈسپلنڈ اپروچ میں ایک بیسٹ پریکٹس کے طور پہ کانٹریکٹس جو بھی آپ نے سائن کیے اس میں ایک میوچل بینیفٹ والی انوائرمنٹ کریٹ کر دی. تو اسٹریٹجک سورسنگ میں
یہاں تک تو آپ کی بات ٹھیک ہو گئی کہ آپ نے کاسٹ سیونگ اچیو بھی کر لی، بٹ ایک لمیٹیشن آ گئی. وہ لمیٹیشن یہ تھی کہ ہم اسٹریٹجک سورسنگ میں کسی بھی طور پہ اپنی جو کمپلیکس ٹائپ آف ریلیشن شپس ہیں بیسڈ آن دا پروڈکٹ وی آر ایکچولی ایکوائرنگ اور دا را مٹیریل وی آر ایکوائرنگ فرام دا سپلائر، وہاں تک پہنچ ہی نہیں پا رہے. یہ اسٹریٹجک سورسنگ کی ایک لمیٹیشن ہے، اور یہ بہت زیادہ کرٹیکل بن جاتی ہے جب کبھی آپ ایسی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کر رہے ہوں جہاں پر آپ کی ہائپر کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں مختلف سپلائرز اس سے ملتا جلتا یا وہی را مٹیریل یا سب اسمبلی یا کمپوننٹ آپ کے کمپیٹیٹر تک پہنچا رہے ہیں. تو اگر آپ کی میوچل ایگریمنٹ کی ہینڈل کرنے کی صلاحیت ہے بھی تو بھی آپ اس لمیٹیشن کا شکار ہو جاتے ہیں. وائی؟ بیکاز دا سپلائر از فالوئنگ اے کانٹریکچوئل ایگریمنٹ. وی ڈز ناٹ ٹاک اباؤٹ اے لانگ ٹرم. اسٹریٹجک سورسنگ سے کریں گے سر، بس یہی ٹرن دوبارہ کریں گے سر. جی جی. تو اسٹریٹجک سورسنگ is not having the means to guide any enterprise, or for that matter even the supplier, in case of a change of environmental conditions. اگر ہائپر کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں پرائسز نیچے چلی جائیں یا آپ کے جو را مٹیریل کی ڈیمانڈ ہے وہ چینج ہو جائے تو اسٹریٹجک سورسنگ اس کا جواب نہیں دیتا. بٹ دا آنسر ٹو دس از ایکچولی پرووائڈیڈ بائی یور سپلائر ریلیشن شپ. Supplier relationship or supplier relationship management is a very powerful business methodology. اس کو آپ آج اگر پرومیننس میں دیکھ رہے ہیں تو اس کی وجہ شاید وہ فائنینشیل میلٹ ڈاؤن تھا جو پچھلے 4-5 سالوں میں ہم اپنے ارد گرد ہوتے ہوئے تو دیکھ رہے تھے، بٹ وی ور ناٹ بینگ کمیونیکیٹڈ. آج آپ کے پاس انفارمیشن فائنینشیل میٹرز کی کسی حد تک ٹھیک طرح سے نہیں پہنچتی. اونلی وین یو سی دیٹ دیر از اے فائنینشیل میلٹ ڈاؤن ان دا فارم آف پور پرفارمنس آف اے سپلائی چین، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اگر ریل اسٹیٹ سیکٹر کو دیکھا، ریل اسٹیٹ سیکٹر نے گھر بنانے شروع کیے یا ہائی رائز بلڈنگز بنانی شروع کی، اور وہ ہائی رائز بلڈنگز جو تھیں اس کو کوئی خریدار یا خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوا. دا سیم پرابلم فیس بائی the countries of Indonesia, Malaysia, Philippines and South Korea in the late 1990s، اور اس کو ہم نے پھر ایشین کنٹیجین کا بھی نام دے دیا تھا. تو اس قسم کی جو پرابلمز آتی ہیں وہ شاید آپ اگر سپلائر ریلیشن شپ مینجمنٹ کو پراپر طریقے سے ہینڈل کر رہے ہوں تو آپ اوائڈ بھی کر سکتے ہیں. اگر اوائڈ نہیں کر سکتے تو کم از کم منیمائز ضرور کر سکتے ہیں. فار اینی انٹرپرائز to realize these benefits through SRM or supplier relationship management, the best thing would be to develop a common or a understanding جس کو آپ کہہ سکتے ہیں سپلائر بھی اسی فریکوینسی یا اسی انٹینسٹی یا اسی لیول پہ دیکھے، اور آپ ایز این انٹرپرائز بھی اسی لیول اور اسی انٹینسٹی کے ساتھ دیکھیں، سو دیٹ یو کین ہیو اے پراپر اینڈ این افیکٹو امپلیمنٹیشن. یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجیے that when you are dealing with your sourcing and supplier relationship, the core principles and the change management practices are actually the guiding principles جس کے ذریعے آپ اپنی سپلائی چین کی پروسیسز کو ٹھیک کر سکتے ہیں، بلکہ جو آپ ڈیلیوریبلز ایسوسیٹ کرتے ہیں either in the form of a product or mix of product and service to the customer، اسے اچیو کر سکتے ہیں. اب بات یہاں پہ آتی ہے کہ ہاؤ کین یو اچیو دس. تو پھر ہم اس کے لیے ایک ڈسکشن کو سیپریٹ ماڈیول میں ڈسکس کرتے ہیں. ہاؤ وڈ یو اچیو اینڈ سسٹین سپلائر ریلیشن شپ مینجمنٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک پراپر اور سالڈ supplier relationship program has certain building blocks associated with it. In other words, اگر آپ ان 6 constituents کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تو آپ کسی بھی طور پہ اپنی جو quest ہے یا آپ کی جو سپلائی چین میں سپلائر ریلیشن شپ اچیو کرنے کی خواہش ہے اسے آپ مکمل نہیں کر سکیں گے.
پہلی بات, you should be able to segment the supplier base یا supply base. Number two, you should secure the support of senior management. You should secure the enterprise champion or the sponsorship from the senior management. Third one is the systems, including processes, methodologies, system development, implementation, more importantly documentation and governance, جس کے ذریعے آپ supplier relationship کو achieve کر سکتے ہیں. Also make it a point that you should not ignore another important concept, which is the application of technology associated with your supplier or your supply chain, more importantly. Number 5 would be improving or upgrading your human resource. چاہے ان کی اسکل امپروو کر دیجیے یا اسکل کو ڈائیورسفائی کر دیجیے, دیٹ از اندر اسٹوری. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, یو شوڈ آلسو بی ایبل ٹو میجر بوتھ دا ہارڈ اینڈ سافٹ بینیفٹس. ہارڈ اور سافٹ انفراسٹرکچر کی بات آپ شاید آگے ڈیٹیل سے کریں گے, لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اینی بینیفٹ اور اینی کاسٹ ایسوسیٹڈ ود انفراسٹرکچر وڈ بی ٹرانسلیٹڈ انٹو ہارڈ بینیفٹس. سملرلی اینی advantages or disadvantages associated with the human resource capital would be your soft infrastructure ہو جائے یا اس میں آپ کی benefits ہو جائیں. that is another dimension جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. تو یہ 6 اگر آپ چیزیں کنسیڈر کریں گے تو آپ کی ڈسکشن with respect to supplier relationship management, collaborative relationship, اور آگے چل کے جب آپ سیپریٹ ماڈیول میں 3PL اور 4PL فرمس کو پڑھیں گے تو آپ پراپر طریقے سے اس کو کمپریہینڈ کر سکتے ہیں. لیٹس ٹیک دیز امپورٹنٹ بلڈنگ بلاکس ون بائی ون. So first of all, you should be in a position to segment the supply base. Supply base میں segmentation کا concept کوئی نیا concept نہیں ہے. اگر آپ سچ پوچھئے تو یہ ایکٹیویٹیز کامرس کی تاریخ میں جو بھی آپ کو بڑے بڑے آرگنائزیشنز یا انٹرپرائزز یا سپلائی چینز کے ذکر میں آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں تو وہاں پر سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے دیٹ دے ایکچولی سیگمنٹ دا سپلائی بیس. سپلائرز کو آئیڈینٹیفائی کیا, پھر ان کو ڈیوائڈ کر دیا کہ کون سا ایسا سپلائر ہے جو ہمیں کرٹیکل کموڈٹی یا کرٹیکل پروڈکٹ پرووائڈ کرے گا, اور کون سا ایسا سپلائر ہے جس کو ہم کرٹیکل طریقے سے یا کرٹیکل ریکوائرمنٹ کے بجائے کسی ٹریویل یا کموڈٹائزڈ ریکوائرمنٹ کے لیے ریلیگیٹ کر دیں گے. تو دس از اے ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ, اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ نے سپلائرس کو مختلف کیٹیگریز یا مختلف ٹیئرز میں ڈیوائڈ کر دیا, اور وہاں پہ آپ کی انٹرپرائز کا امتحان ہوتا ہے. ہاؤ وڈ یو ڈیولپ یور ریلیشن شپ ود اے ٹیئر 1 if tier 1 is the highest type of supplier, جس کے پاس نہ صرف فائنینشیل ریسورسز کی کوئی پرابلم نہ ہو, نہ اس کے پاس کوئی والیوم آف دا را مٹیریل یا والیوم آف دا سب کمپوننٹس کا کوئی مسئلہ ہو, تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ دس از آر موسٹ کریٹیکل سپلائر, اس کو ہم نے ٹیئر 1 پہ رکھ دیا. اس کے بعد بدرجہ نیچے آپ چلے آتے ہیں اور آپ پھر ایونچولی ایک ایسے سپلائر کو بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو صرف آپ کو ڈے ٹو ڈے ایسی پروڈکٹس یا فار دیٹ میٹر ایسی ٹریویل چیزیں یا کموڈیٹیز پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوکے اف ہی از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو پرووائڈ اس ود دس پرٹیکولر پروڈکٹ وی کین گو اینڈ گیٹ اٹ فرام دی اوپن مارکیٹ. تو یہ بہت امپورٹنٹ سیگمنٹیشن کا کانسیپٹ ہے. اس جگہ یہ آپ ذہن نشین کر لیجیے بات دیٹ دیر از اے پاسبلٹی دیٹ your relationship with a supplier may test that supplier as well as yourself, جہاں پہ والیوم جو آپ نے پہلے ایگری کی ہوتی ہے اس میں چینج آ جائے. تو اگر ٹیئر 1 والا سپلائر ہوگا who has the ability کہ اس کے پاس سارے کے سارے ریسورسز موجود ہیں, وہ شاید آپ کو اس پرابلم کی سلوشن بھی پرووائڈ کر دے گا. بٹ if you are dealing with a supplier جس کو آپ سمجھ یہ رہے تھے that he was کرٹیکل سپلائر, بٹ وہ ٹیئر 1 میں ہونے کے باوجود آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا, تو دس alone may be a suggestion that it is time to relegate him to a different level, یا
he should be removed from all those privileges associated with the tier 1 process. یہاں یہ بھی بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جہاں آپ سپلائر کو ٹیئر 1 کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، کیا سپلائر آپ کو ایز اے ٹیئر 1 کسٹمر دیکھ رہا ہے؟ اگر دونوں سائڈ آف ریلیشن شپ کو آپ بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے، اونلی دین یو وڈ بی ایبل ٹو اچیو اے پراپر اینڈ سم واٹ سسٹینیبل سپلائر ریلیشن شپ. سیکنڈ بلڈنگ بلاک از یور سپورٹ فرام دا سینئر مینجمنٹ. اگر آپ کا سینئر مینجمنٹ کا سپورٹ حاصل ہوگا تو اونلی دین یو وڈ ٹیک اٹ اپ کہ ہم سپلائر ریلیشن شپ مینجمنٹ کو ایک اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پہ اپنی بیسٹ پریکٹس کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. اور سپورٹ جب آپ کو سینئر مینجمنٹ کی طرف سے میسر آتی ہے تو ایک ٹون سیٹ ہو جاتی ہے دیٹ دا سینئر مینجمنٹ از آلسو ہیونگ دا سیم پرسپیکٹو. یہ نہیں ہوگا کہ سینئر مینجمنٹ آپ سے سپلائر کو مس ٹریٹ کرنے کے لیے یا سپلائر کو ایسٹ کے بجائے لائبلٹی کے طور پہ ٹریٹ کرنے کو کہے. تھرڈ بلڈنگ بلاک از دی گورننس، جس میں آپ اپنے سسٹم ڈیولپمنٹ یا پروسیسز کی بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم پراپرلی ڈاکیومنٹ کریں گے ہر رسپانسبلٹی، ہر ایکٹیویٹی، ہر پروسیس کو. آپ کو یاد ہوگا آپ نے اپنی کسی خاص ماڈیول کی ڈسکشن میں یہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ انٹرپرائز کے اگر آپ مختلف لیولز بنائیں گے تو جو ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ کس لیول پہ فال کریں گی. تو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود دی اچیومنٹ آف سپلائر ریلیشن شپ مینجمنٹ، آپ کوشش یہ کیا کیجیے کہ آپ ایک یونیفارمٹی کو اچیو کریں. واٹ ڈو آئی مین بائی یونیفارمٹی؟ دیکھیے کچھ آرگنائزیشنس کے فنکشنل ایریاز اپنی ہیومن ریسورس کی ایبلٹی کی وجہ سے باقی فنکشنل ایریاز کے اوپر ایڈوانٹیج رکھتے ہیں. فار انسٹنس آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ٹیکنیکلی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر کمپیوٹر ریلیٹڈ یا انفارمیشن ٹیکنالوجی ریلیٹڈ جو سافٹ ویئرز ہوتے ہیں وہ آٹو جنریشن کے ذریعے آٹومیٹیکلی جنریٹ کر دیتے ہیں رسپانسبلٹیز، رولز اور لمیٹیشنز ایسوسیٹڈ ود دا پروسیس. تو جو آئی ٹی سسٹم ڈیولپر ہوگا وہ اس نالج کے ذریعے اپنی طرف سارے کے سارے آئی ٹی گورننس کی اپلیکیشن کے طور پہ سپلائر چین یا سپلائر ریلیشن شپ کی جو ریکوائرمنٹس ہے اسے فلفل کر دے گا. لیکن باقی آرگنائزیشن یا انٹرپرائز کے فنکشنل ایریا شاید وہاں تک نہ پہنچ سکیں. تو یہ جو پاکٹس آف ایکسیلنس آ گیا کہ آئی ٹی سائڈ پہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہماری جو آپریشن سائڈ ہے یا جو ہماری مارکیٹنگ سائڈ ہے وہاں پہ پرابلمز آ رہی ہیں، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. The enterprise should follow a one size fit all kind of a strategy. اگر ایسا نہیں ہو رہا تو پھر ہم نیرو فوکس کا شکار ہوں گے، اور نیرو فوکس کے شکار ہونے کی وجہ سے آپ انٹرپرائز کی سپلائی چین کی اسٹریٹجی کے بجائے فنکشنل اسٹریٹجی یا آپریشنل لیول پہ آ کے فیلئر کی طرف چلے جائیں گے. The fourth step in this regard is the technology application. اگر آپ پرانے وقتوں کی بات کریں تو ڈاک کا جو نظام تھا وہ بھی سپلائی چین کا ایک بہت کریٹیکل ایلیمنٹ یا ایگزامپل مختلف تاریخ کے حصوں میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ لاجسٹیکل سپورٹ کے ساتھ ساتھ جو انفارمیشن ہوتی تھی وہ آپ ڈاک کے ذریعے یا ایک خاص میسنجر کے ذریعے پوری کرتے تھے. So most of the enterprises even today do not have access to perfect ٹیکنالوجیکل انٹرونشن. وہاں پہ ٹیکنالوجی کی لمیٹیشن آ جاتی ہے. ٹیکنالوجی کی ایک ایکٹیو لائف ہے، اس ایکٹیو لائف کے بعد وہ ٹیکنالوجی آپ کے لیے ایسٹ کے بجائے لائبلٹی بن جاتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سپلائر ریلیشن شپ مینجمنٹ کو پراپر طریقے سے ہینڈل کریں تو یا تو آپ کے پاس سپلائی چین مینجمنٹ یا انٹرپرائز ریلیٹڈ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ سافٹ ویئر ایسا ہو جو ویب کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے یا انٹرانیٹ کے ذریعے تمام انٹرفیسز کو آن بورڈ لے کے آئے اور وہ سپلائر سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. فار انسٹنس آپ ویلیو چین کی بات کرتے ہیں، ویلیو چین میں جو ان باؤنڈ لاجسٹکس ہیں، اگر وہ ان باؤنڈ لاجسٹکس میں جب آپ مٹیریلز ویئر ہاؤس میں را مٹیریل یا سب کمپوننٹ یا سب اسمبلی ریسیو کرتے ہیں تو وہاں پہ اگر مٹیریل اپنے انسپیکشن ٹیسٹ کے بعد فیلئر کی طرف چلا جاتا ہے اور پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنے پروکیورمنٹ یا پرچیزنگ کے ڈپارٹمنٹ کو پراپر اسپیکس یا اسپیسیفکیشنز آئیڈینٹیفائی نہیں کیے تھے، تو دیر از
failure, and this could have been easily rectified if the failure was proactively taken up. آپ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی کے یوز سے اپنے پرچیز ڈاکیومنٹ کے ساتھ ہی پروڈکٹ کی یا کمپوننٹ کی جو ڈرائنگ ہے جس میں مٹیریل اسپیسیفکیشنز ہم کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کر دیتے, وہ اپنے سپلائر کو دے دیتے. تو اس سے ہمارے جو کاسٹ ہوتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو ریٹرنیبلٹی آف دا را مٹیریل یا انکریکٹ را مٹیریل, اس سے ہم بچ جاتے اور ہماری سپلائی چین اپنی پرفارمنس کی افادیت بھی نہ کھوتی اور شاید ٹائملی یا رسپانس ٹائم کو بھی بہتر طریقے سے مینج کر لیتی. دا ففتھ بلڈنگ بلاک ان دس ریگارڈ از ہاؤ وڈ یو امپروو دا اسکل آف دا ہیومن ریسورس. پہلی بات تو یہی ہے کہ سپلائر ریلیشن شپ کو اگر آپ نے پرچیزنگ کے فنکشنل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ یا بیہیویئر کے ساتھ ٹیک اپ کیا تو یو وڈ لوز کریڈیبلٹی ود یور سپلائر. اور یہ بھی دیکھا گیا کہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کسی بھی طور پہ اپنی جو ریکوائرڈ ایفیشنسی ہے یا افیکٹونیس ہے یا رسپانس ٹائم ہے سپلائی چین کا وہ اچیو نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم پرانی بیہیویئر پیٹرن کو ابھی تک نہیں ختم کر سکے. ایک دو مسکنسیپشنز جو چل رہی ہیں اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے دیٹ دا پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ آف دا ارلیئر ایئرس, اگر اس کی کوئی باقیات یا اس کے کوئی ٹرینڈ امپلائیز کام کر رہے ہیں کسی بھی انٹرپرائز میں, تو وہ اچھے سپلائر یا اچھی سپلائر ریلیشن شپ مینجمنٹ نہیں کر سکتے. یہ ایک غلط بات ہے اور اس کو آپ بہت بہتر طریقے سے اچھی ٹریننگ کے ذریعے ریکٹیفائی کر سکتے ہیں. Similarly, the sixth building block is measuring the benefits. Whenever you are going to measure the supplier relationship management benefit, the best thing would be to come up with all those hard facts جو supplier relationship management کے ذریعے آپ اچیو کر رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ صرف سیونگس کی بات کریں گے اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ یو, وہ تو اسٹریٹجک سورسنگ میں آپ نے دیکھ لیا تھا. رادر یو شوڈ لک فار آل دوز ہارڈ اینڈ سافٹ بینیفٹس جس کے ذریعے آپ اپنی سپلائی چین مینجمنٹ کو بھی افیکٹولی پرفارم کر رہے ہیں اور آپ اپنی ریلیشن شپ ود دا سپلائر اس کو بھی ڈیولپ کر رہے ہیں. بیکاز دا سافٹ بینیفٹ وڈ بی ویئر دا سپلائر وڈ سجیسٹ اپ فرنٹ اور پرو ایکٹیولی کہ میرے پاس جو را مٹیریل آپ ریکوائر کر رہے ہیں اس سے بہتر گریڈ کا را مٹیریل اویلیبل ہے اور اس را مٹیریل کو میں پراپر طریقے سے ٹائملی ڈیلیور کر سکتا ہوں, جس سے آپ کی پروڈکٹ کی شاید لائف بھی بڑھ جائے اور آپ کو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج بھی حاصل ہو جائے, وچ از اونلی پاسبل اف یو آر ہیونگ اے پراپر سپلائر ریلیشن شپ. اگر اسٹریٹجک سورسنگ ہوگی تو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے وائی شوڈ آئی ٹیل یو, آئی وڈ رادر گو اینڈ ٹیل یور کمپیٹیٹر. تو یہ ایک امپورٹنٹ بینیفٹ ہے جسے آپ کسی بھی طور پہ نظر انداز نہ کیجیے. سملرلی اف یو آر گوئنگ ٹو سسٹین دی سپلائر ریلیشن شپ مینجمنٹ, for this you need to have 5 rather 7 more important concepts in place. اب وہ 7 points کیا کیا ہیں دیکھ لیجئے ایک دفعہ پھر. Number 1, focus SRM efforts on supplier where there is greatest potential to create value and reduce risk. آپ کی اگر فوکس ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو شاید آپ سپلائر ریلیشن شپ مینجمنٹ کو اگر اچیو کر بھی لیں گے تو سسٹین نہیں کر سکیں گے. Number 2 is treat all suppliers with a higher degree of professionalism and respect. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ it is a two-way communication. اگر آپ respect حاصل کرنا چاہتے ہیں from the supplier, you should also give respect to the supplier. Number 3 is invest in understanding suppliers. اگر آپ یہ ایٹیٹیوڈ اپنے اندر نہیں رکھتے آپ اس کی ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں. آپ اس کے لیے کسی تھرڈ پارٹی کنسلٹنٹ کو ہائر کر سکتے ہیں, پرائمرلی بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ وی آر ڈیلنگ ود گلوبلائزیشن اوور ہیئر. آپ نے پروڈکٹ منگوانا ہے یا کمپوننٹ منگوانا ہے فرانس سے یا جرمنی سے اور آپ کو اس کی زبان ہی نہیں پتہ, آپ کو کلچرل پرابلم آ گئی جس کی وجہ سے آپ اس سے وہ بینیفٹ ہی نہیں حاصل کر سکتے. اور اس کا سب سے آسان طریقہ کیا, آپ کسی ایسے کنسلٹنٹ کو جو اس ملک کے کلچر اور زبان کو جانتا ہے اس کو ہائر کر لیجیے. سو یو شوڈ آلسو انویسٹ ان ہیلپنگ سپلائرس انڈرسٹینڈ یور کمپنی ریکوائرمنٹس. دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اور عام طور پہ انٹرپرائز یہ سمجھتی ہیں کہ ہم
اپنا پوائنٹ آف ویو سپلائر تک پراپر طریقے سے پہنچا چکے ہوتے ہیں, جبکہ بعد میں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ سپلائر آپ کی شاید بات کو سمجھ ہی نہیں سکا تھا. سو اف دیٹ مینس دیٹ یو نیڈ ٹو انویسٹ ان دس پرٹیکولر ڈائریکشن, چاہے وہ کنسلٹنٹ ہی کے ذریعے آپ کسی لینگویج یا کلچرل بیریئر کو اوور کم کریں, بٹ ڈو دیٹ. Similarly, step number 5 is that you should actively build and sustain trust with suppliers. اگر آپ یہ پرو ایکٹیولی کر لیں تو بہت اچھا. اگر پرو ایکٹیولی نہیں بھی کر رہے تو ایز اینڈ وین یو فیل دا نیڈ اور اس نیڈ کو آپ پراپر طریقے سے ایکٹیولی ایڈریس کر لیں گے تو یہ پرابلم سالو ہو جائے گی. اسٹیپ نمبر 6 از دیٹ انوائٹ سپلائر فیڈ بیک آن یور کمپنیز پرفارمنس اینڈ ٹریک دا بینیفٹ ٹو سپلائرس. کیونکہ آپ ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہیں. دیٹ ریلیشن شپ شوڈ بی دیٹ وٹ ایور دی سپلائی چین سرپلس از, اٹ از گوئنگ ٹو بی شیئرڈ بٹوین دی ڈسٹریبیوٹرز, ریٹیلرز, دا انٹرپرائز اینڈ دا سپلائرس. اور زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے کہ سپلائرس کو کیونکہ سب سے زیادہ رسکی کام کرنا پڑتا ہے, تو میکسیمم اماؤنٹ آف دا پروفٹ شیئرنگ گوز ٹو دا سپلائر. ہم نے کسی ماڈیول میں وہ بریک اپ بھی دیکھا ہے. Number 7 is that invite and be open to the supplier ideas and suggestions. جیسے سپلائر نے سجیسٹ کیا کہ میرے پاس زیادہ بہتر را مٹیریل اویلیبل ہے جو آپ کے پروڈکٹ کی لائف کو انہانس بھی کر سکتا ہے اور اس کی پرفارمنس کو امپروو بھی کر سکتا ہے. تو یو شوڈ ایٹ لیسٹ بی willing to listen to the suggestions, the positive suggestions as well as the critical appraisal of your performance. It will definitely give you a competitive advantage over your competitors. Now, we'll discuss another important concept which we would try to cover in the module جس میں ہم collaboration type of relationships کو دیکھیں گے. آپ جانتے ہیں کہ collaboration کا جو لفظ ہے وہ relationship کو, پارٹنرشپ کو, نیٹ ورک کو, ٹیم ورک کو, گروپ ایفرٹ کو, الائنس کو, ایسوسیشن کو یا کوآپریشن یا کوآرڈینیشن کو ریفلیکٹ کرتا ہے. آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ میننگ فل طریقے سے وہ تمام ریلیشن شپس دیکھ لیں جو ہم نے شاید اپنی بزنس کی اور کلاسز میں پہلے سے ایویلویٹ کرنے کے بعد اپنی ٹرمینالوجی یا اپنے نارمن کلیچر کا حصہ بنا لیا. ناؤ اٹس دا ٹائم کہ آپ اس کو ریوزٹ کر لیجیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ورٹیکل ٹائپ آف کولیبریٹیو ریلیشن شپس کون سی ہیں اور ہاریزونٹل ٹائپ آف کولیبریٹیو ریلیشن شپس کون سی ہیں. ورٹیکل ٹائپس آر مور ٹریڈیشنل ٹائپ آف ریلیشن شپس, جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کا انٹرپرائز کا ریلیشن شپ آپ کے سپلائر کے ساتھ ہے یا ریٹیلرز یا ڈسٹریبیوٹرز کے ساتھ ہے, یا آپ کہتے ہیں کہ ہاریزونٹل کولیبریٹیو ریلیشن شپ وہ نان ٹریڈیشنل پارٹنرشپس ہیں جن کو شاید ہم کسی بھی طور پہ نظر انداز نہیں کر سکتے. لائک فار انسٹنس اف یو آر گوئنگ ٹو ڈیولپ اے پارٹنرشپ or cooperation or alliance between same level companies, you would enter into a horizontal collaborative relationship. اس کو پکٹوریلی آپ کے لیے ایک سلائیڈ میں پریزنٹ کیا گیا, اسے آپ ریفر کر سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ کی کولیبریٹیو ریلیشن شپ میں اسٹریٹجک الائنس کا آج کل بہت زیادہ ذکر کیا جا رہا ہے. اگین اٹ ہیز بین ریفلیکٹڈ ان دا فارم آف اے پاور پوائنٹ سلائیڈ. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اسٹریٹجک الائنس کیا ہے. اسٹریٹجک الائنس وڈ اونلی بی پاسبل if the enterprise is able to achieve the status of number 1 minimum supply chain cost, number 2 optimum customer service level, and number 3 optimum asset utilization. تو یہ ایک ٹرپل کانسٹرینٹ ہے. اگر یہ پراپر طریقے سے ایکویلیبریم میں آ جائے گا تو what will happen? You would receive or you would be recognized as the enterprise enjoying strategic alliance with another enterprise. So there is a range of relationships identifiable جس کو آپ transactional, strategic یا آپ کہہ سکتے ہیں collaborative perspective کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. جب آپ transactional کی بات کریں گے تو transactional تو وہی ہے جو آپ کا traditional purchasing یا procurement model تھا کہ آپ نے ایک ایکٹیویٹی یا ایک commodity یا ایک product کو پرچیز کیا اور اس ٹرانزیکشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے سپلائر کو پیمنٹ کی, اور اگر سپلائر کی کوئی پرفارمنس میں ویکنس تھی تو اس کے اوپر آپ نے پروڈکٹ کو ریپلیس کروایا, یا آپ نے کہا کہ مجھے
آپ کا جو پروجیکٹ تھا وہ پسند نہیں آیا اور میں اس کی کاسٹ کٹنگ کی بات کرتا ہوں, یا ان ادر ورڈس یو وڈ ایڈوکیٹ دا کانسیپٹ آف آرم ٹوسٹنگ, کیا آپ نے اگریسولی سپلائر کو مجبور کیا کہ وہ آپ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر وہ پروڈکٹ یا را مٹیریل پرووائڈ کرے. اس کے برعکس جو اسٹریٹجک ٹائپ آف ریلیشن شپ ہوگی یا اسٹریٹجک ٹائپ آف ریلیشن شپ ہوگی, اس میں آپ کہیں گے دیٹ یو آر گوئنگ ون اسٹیپ ہائر. ہم ٹرانزیکشنل بیسس کی بات نہیں کر رہے, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے پارٹنرشپ دیٹ شوڈ برنگ میوچل بینیفٹس. سپلائر کو بھی بینیفٹس ملیں اور ہمیں بھی بینیفٹس ملیں. لیکن ایسا ہوتا نہیں, ہوتا یہی ہے دیٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہو ایور ہیز دی میکسیمم اسٹرینتھ وڈ انجوائے دا میکسیمم بینیفٹ. لیکن یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سو ایک اور امپورٹنٹ ٹائپ آف ریلیشن شپ جو ہم عام طور پہ ڈسکس بھی کرتے ہیں اور پھر اس کو پراپر طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے, وہ کولیبریٹو ٹائپ آف ریلیشن شپ ہے. کولیبریٹو ٹائپ آف ریلیشن شپ میں ہم کیا بات کرتے ہیں, وہ دا بزنسز, چاہے وہ سپلائر ہے اور یا انٹرپرائز ہے یا ریٹیلر اور ڈسٹریبیوٹر ہے, دے آر ولنگ ٹو ماڈیفائی دیئر either benefits یا their goals or their objectives to attain and sustain mutual benefits. یعنی انڈیویجول بینیفٹس کی جگہ آپ میوچل بینیفٹس کی طرف چلے جاتے ہیں. اور یہ بھی آپ کے سامنے ایک فگر کی شکل میں ڈسپلے کیا جا رہا ہے دیٹ ہاؤ ڈز دی ریلیشن شپ اسپیکٹرم ویری. کہاں پہ آپ وینڈر کے ساتھ ٹرانزیکشنل انالیسس کرتے ہوئے آرمز لینتھ کے اوپر ایک ریلیشن شپ بنا رہے ہیں, کہاں پہ آپ پارٹنر کو کولیبریٹو طریقے سے میوچل بینیفٹس کے ساتھ ہینڈل کرتے ہیں, اور کہاں پہ آپ اسٹریٹجک الائنس کی طرف ایم کرتے ہوئے اسٹریٹجک لیول کے اوپر لے کے چلے جاتے ہیں. تو دس از اے ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ. لیکن یہ ہماری ڈسکشن وہاں پہ جا کے رک جاتی ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیر آر سرٹن ڈفرینسز جن کو ہم عام طور پہ نظر انداز کر دیتے ہیں, یا ہماری جو ریلیشن شپ بلڈنگ فارمیشن ہے وہ بیریئر کا شکار ہو جاتی ہے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. نمبر 1, یو شوڈ بی اویئر آف دا ٹائم ڈیوریشن. ہیو یو سیٹ اے ٹائم ڈیوریشن جہاں پہ آپ کی ریلیشن شپ ود یور پارٹنر, چاہے وہ آپ کا سپلائر ہو, چاہے وہ آپ کا ڈسٹریبیوٹر یا ریٹیلر ہو, وہاں تک اپریٹ کرے گی, یا اٹ ہیز گاٹ نو میننگ اور آپ نے اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا, تو یہ ویسے ہی ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ کو جنریٹ کرے گا. Also, you should be aware of obligations. Also, you should be aware of expectations. And somewhere you would always come across the biggest challenge of them all, the lack of communication. A poor communication would lead to benefits disappearing altogether from the supply chain. یہ بہت بڑی پرابلم ہے. Similarly, you should also look for the definition of کوپریشن پلاننگ اینڈ کامن گولس. اگر یہ اکٹھے آپ ایوالو کروا لیتے ہیں بٹوین یو اینڈ یور پارٹنر, تو آپ کی پرفارمنس کی جو کرائٹیریا ہے وہ نہ صرف فلفل ہو جائے گا بلکہ آپ بینیفٹس ریسیو کریں گے. تو موسٹ آف دی انٹرپرائزز دے لیک دی نالج, دے لیک دی اونرشپ, دے لیک دی سپورٹ فرام دا سینئر مینجمنٹ, جس کی وجہ سے وہ سپلائی چین کی جو الائنسز ہے اس کو پراپر طریقے سے اپنے ایڈوانٹیج کی طرف کنورٹ نہیں کر پاتی بلکہ فیلئر کی طرف لے جاتی. تو آپ کوشش کیجئے کہ جب کبھی آپ ایسی ڈسکشن کو اپنی سینئر مینجمنٹ کے ساتھ کریں تو یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی یور ڈرائیورس, اور ڈرائیورس میں آپ کو کاسٹ اور ایسٹ کی جو بھی ایفیشنسی ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنی ہوگی. آپ کو کسٹمر سروسز کے جو لیول ہیں وہ بھی بتانے ہوں گے. آپ کو مارکیٹنگ کے جو ایڈوانٹیجز ہیں یا سیلز پروموشن یا پرائس ڈسکاؤنٹس کے جو ایڈوانٹیجز ہیں وہ بتانے ہوں گے کہ اس کے ہی ذریعے ہم پروفٹ اسٹیبلٹی یا گروتھ حاصل کر سکتے ہیں. سملرلی یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا فیسیلیٹیٹرز. دیز آر آل دوز سپورٹو کارپوریٹ انوائرمنٹل فیکٹرز جن کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے, اور اس میں آپ کی ریلیشن شپ بہتری کی طرف جاتی ہے, خرابی کی طرف نہیں جائے گی. So whenever you are dealing with collaboration would be best possible when there is a mutual benefit that has been identified earlier and acceptable to both the parties. اگر ایسا نہیں ہوگا پھر کیا ہوگا؟ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے آپ پروفٹ کے بجائے لاس کو انکر کریں گے,
اور اگر کولیبریشن پراپر ہو جائے گی تو واٹ ول بی ہیپننگ؟ فرسٹ اینڈ فارموسٹ بینگ دی کانسیپٹ آف سینرجی. آپ سینرجائز طریقے سے بہتری کی طرف چلے جائیں گے. بٹ اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ شاید پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. آل دی بزنس پروسیسز آف دی پارٹنرز شوڈ بی پراپرلی الائنڈ. اگر وہ پراپرلی الائن نہیں ہو رہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو ماڈیفیکیشن یا تھوڑی بہت فائن ٹیوننگ کرنی ہوگی. آلسو you should provide an incentive for both the partners to fulfill the basic intent of the partnership کہ ہم ایک لانگ ٹرم سسٹینیبل سپلائی چین پروفٹ کو اچیو کریں. دیر آر 7 undeniable laws of collaboration. ان کو ہم صرف آپ کے سامنے آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں سو دیٹ وین یو آر ایبل ٹو میک یوز آف دیم آپ کو collaboration اچیو کرنے میں کوئی پرابلم نہ ہو. What are those? Number 1, real and recognized benefits to all members. Number 2, dynamic creation, measurement, and evolution of collaborative partnerships. Number 3, co-buyer and co-seller relationships. Number 4, flexibility and security. Number 5, collaboration across all stages of business process integration. Number 6, open integration with other services. Number 7, collaboration around essential logistical flows. یہ 7 ایسی لاز ہیں جن کو ہم کسی بھی طور پہ اگنور نہیں کر سکتے. We now initiate our discussion on another important concept, the third party logistics, 3PL, and the four party logistics, 4PL. آپ کے سامنے یہ ڈیفینیشن اس وجہ سے رکھی جا رہی ہے because most of the time your job as a supply chain manager would either compel you to make evaluation of the available 3PL resources or the 4PL resources, or you may be working for a firm which suggests to its alliance partners as well as to the market that we are a 3PL firm or we are a 4PL firm. So essentially, a third party logistics firm may be defined as an external supplier that performs all or part of a company's logistic function. آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے لاجسٹکس فنکشن کی بات کی تھی تو ہم نے ان دونوں پارٹیز کا ذکر ضرور کیا تھا، لیکن ہمارے پاس کیونکہ اس وقت کولیبریٹو ریلیشن شپ کا کانسیپٹ کلیئر نہیں تھا، اس وجہ سے ہم نے اس کو ڈسکشن کا حصہ نہیں بنایا تھا. سو ملٹیپل لاجسٹک ایکٹیویٹیز آر انٹیگریٹڈ اور مینج ٹوگیدر. انٹیگریشن کیسے ہو سکتی ہے اور ان کو آپ کنٹرول اور مینج کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اونلی ود دا پرائم آبجیکٹو. جب آپ کہتے ہیں کہ میں سلوشن یہ لے کے آ رہا ہوں جس سے سارے کے سارے جو پارٹنرز آف دا سپلائی چین ہیں وہ فائدہ اٹھائیں گے. اس کے برعکس اگر آپ کہیں کہ نہیں وی آر ناٹ گوئنگ ٹو وری اباؤٹ اٹ، وی آر اونلی گوئنگ ٹو سے کہ ہم آپ کو لاجسٹیکل سپورٹ پرووائڈ کریں گے، تو شاید آپ کی جو اسٹریٹجک الائنس ہے یا جو کولیبوریشن ہے وہ متاثر ہو سکتی. تو پہلے تو آپ کو 3PL کے جو ٹائپس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے، کیونکہ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ 3PL فرمز سارے کے سارے سیٹ آف سروسز کو فلفل نہیں کرتے، نہ کرنا چاہتے ہیں اور نہ وہ کلیم کرتے ہیں. نمبر 1، دیر آر سم 3PL providers which focus on transportation. وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف آپ کو ٹرانسپورٹیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں. There are some which claim that we are in the business of providing warehouse or distribution centers. There are some which say that we are more than happy to work as a forwarder for your product or your services. There are some 3PL firms which take pride in the fact that they are focused on shipping, or ہم shipper یا management related to shipping یا shippers کے طور پہ یا پیکیجنگ کے طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں. Then there are 3PL companies which say that we would provide you with the finance or the financial support. And جو آج کل زیادہ نیا ٹرینڈ آیا ہے وہ 3PL فرمز میں انفارمیشنل ڈیٹا بیسز یا انفارمیشنل نیٹ ورک کو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے پرووائڈ کر رہے ہیں سو دیٹ وی کین ہیلپ یو ود یور سپلائی چین. So whenever you are dealing with these types of 3PL companies, you should be in a position to identify at least یہ جو 4
آپ کے سامنے سپلائی چین مینجمنٹ کی رسپیکٹ سے جو تھرڈ پارٹی لاجسٹکس کی کمپنیز ہیں وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا, بیکاز ان پاکستانی کانٹیکسٹ a lot of time we are miscommunicating this information to the senior management primarily because of the fact کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا. لیکن آپ کے پاس ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ آج آپ اس چیز کو کلیریفائی کر لیجیے کہ جو اسٹینڈرڈ 3PL پرووائڈر ہے جو کہ بیسک فارم سمجھی جاتی ہے, اس کی جو رسپانسبلٹیز ہے وہ پکنگ اور پیکنگ اور ویئر ہاؤس اور ڈسٹریبیوشن تک ہی محدود رہے گی. دیز آر دا موسٹ فنڈامنٹل فنکشنز آف لاجسٹکس. پک بھی کیا آپ کے مینوفیکچرنگ سائٹ سے, پیک بھی کر دیا اس نے پروڈکٹ, ویئر ہاؤس میں جا کے اسٹور بھی کر دیا اور پھر ویئر ہاؤس سے ڈسٹریبیوشن سینٹر تک ٹرانسپورٹ بھی کر دیا. یہ تو بات سمجھ آتی ہے. دیر از اندر امپورٹنٹ ٹائپ جس کو ہم سروس ڈیولپر کا نام دیتے ہیں. سروس ڈیولپر جو ہوگا وہ اپنے پاس ایک اسٹرانگ آئی ٹی فاؤنڈیشن یا آئی ٹی کی بیس رکھے گا جس میں انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ نیٹورک ڈسٹریبیوشن کو بھی وہ آپ کے لیے پرووائڈ کرے گا. اور اس میں آپ کے پروڈکٹ کی یا آپ کے آرڈر کی ویزیبلٹی فار دا کسٹمر وہ انکریز اور انہانس کس طرح سے کرتے ہیں؟ بائی پرووائڈنگ ٹریکنگ اینڈ ٹریسنگ, کراس ڈاکنگ یا اسپیسیفک پیکیجنگ اور کسی یونیک سیکورٹی سسٹم کے ذریعے وہ انشور کرتے ہیں کہ آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائے اور درمیان میں وہ کہیں گم نہ ہو اور اس کی ٹریسیبلٹی آپ کے کسٹمر تک موجود رہے. Third type is the customer adapter. The customer adapter is that type of 3PL provider جو کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کو ایز اے ریکویسٹ ٹیک اپ کرتے اور کسی حد تک کمپنی یا انٹرپرائز کی جو لاجسٹکس کی ریکوائرمنٹ ہے اسے فلفل کر دیتا ہے. اس میں یہ بات ذہن نشین کر لیجیے, the 3PL provider improves the logistics بٹ ڈو ناٹ ڈیولپ اے نیو سروس. یعنی اگر آپ کی دوبارہ ریکوائرمنٹ ہوگی تو آپ کو کسٹمر اڈیپٹر کمپنی کو دوبارہ ہائر کرنا پڑے گا, تو اس کی کسٹمر بیس اس وجہ سے بہت لمیٹڈ ہوتی ہے. دا فورتھ ون از دا کسٹمر ڈیولپر. دس از دا ہائیسٹ لیول دیٹ اے 3PL provider can attain with respect to its processes and activities. This occurs when the 3PL provider integrates with the customer and takes over their entire logistic functions. اس میں جو پوائنٹ آف کنٹینشن آ جاتی ہے اور انٹرسٹ آ جاتی ہے وہ یہی ہے دیٹ دیز پرووائڈرز ول ہیو اے فیو کسٹمرس بٹ ول پرفارم ایکسٹینسو اینڈ ڈیٹیل ٹاسک فار دیم. اس میں آپ کا ایز اے اینڈ ریزلٹ امپروومنٹ آ جاتی ہے اوور آل سسٹم میں. سو آرگنائزیشنز آفن آپٹ فار دس ٹائپ آف کسٹمر ڈیولپر. دا فورتھ پارٹی لاجسٹکس از دا موسٹ ریسنٹ ایوولوشن ان دا سپلائی چین مینجمنٹ. جب آپ تھرڈ پارٹی لاجسٹکس کی بات کرتے تھے تو نیچرل ایکسٹینشن فورتھ پارٹی لاجسٹکس کی آنی تھی. فورتھ پارٹی لاجسٹکس از ایکچولی این انٹیگریٹر that assembles and manages the resources, capabilities, and technology of its own enterprise along with those complementary service providers جس کو آپ چاہتے ہیں کہ ہم انٹائر سپلائی چین کی سلوشن کے طور پہ کسٹمر تک پہنچا سکیں. So you can suggest that 4PL companies are 3PL companies that have invested in technology, human resources, and alliances. In other words, ایسی تمام کمپنیز جو ویلیو چین میں انویسٹمنٹ کریں اور ساتھ میں اسٹریٹجک الائنس میں انویسٹمنٹ کریں اس کو آپ کیا کہیں گے کہ دیز آر 4PL لاجسٹکس کمپنیز. عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ 4PL کی جو ڈپینڈنس ہے وہ آئی ٹی بیسڈ نیٹورک کے اوپر بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے کچھ کمفرٹ لیول سپلائرس کے ساتھ ساتھ انٹرپرائز کی طرف بھی یہ کوشچن مارک کی طرف ریفلیکٹ کرتا ہے دیٹ وی آر ناٹ کمفرٹیبل ود اے 4PL کمپنی. پھر ایک یہ بھی پراپاگینڈا چلتا ہے کہ 4PL companies do not provide any value addition. Rather you should go and work with a 3PL company. کیونکہ 3PL اور 4PL کے درمیان ایک تھن ریڈ لائن جو نظر آتی ہے وہ آئی ٹی کی یا آئی ٹی کا جو نیٹورک بیس انفراسٹرکچر ہے اس کی ایکسپلائٹیشن کے اوپر ہے. تو ہم کسی حد تک اس فلیکسیبل مینجمنٹ کی جو ارینجمنٹ ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. بٹ آئیڈیلی یور 4PL کمپنی شوڈ ہیلپ اینی انٹرپرائز اینڈ اٹس سپلائی چین ان 4 ways. It should increase revenue, decrease cost, reduce the working capital, and reduce fixed capital.
لیکن چونکہ 4PL ایک ایمرجنگ ٹرینڈ ہے اور ابھی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہمارے لیے نئی ہے، ہو سکتا ہے ان دا ریسنٹ ایئرز یو وڈ سی 4PL کمپلیٹلی ریپلیسنگ دا 3PL companies. But again, that is beyond the scope and nature of discussion for this module. ہمیں صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 4PL سولوشن 3 طریقوں سے کسی بھی انٹرپرائز کی سپلائی چین کو ہیلپ کرتی ہے، ری آرگنائزنگ میں، ٹرانسفارمیشن میں اور ایکسیکیوشن میں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ریٹیلر سپلائر پارٹنرشپ ہے اس کو آپ پراپر طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں، تو اس ماڈیول پہ اٹینشن ضرور دیجیے گا دیٹ وین ایور یو آر ڈیلنگ ود اے اسٹریٹجک الائنس بٹوین دا ریٹیلر اینڈ دیئر سپلائرس، یو شوڈ either have access to any of these 3 strategies or a mixture of these 3 strategies. Quick response strategy, continuous replenishment strategy, and vendor management inventory system. جو کوئک رسپانس اسٹریٹجی ہے اس میں آپ پوائنٹ آف سیل ڈیٹا سے جو آپ کے پاس ریئل لائف ٹائم ڈیٹا آ جاتی ہے، جو انفارمیشن آ جاتی ہے، اس کو آپ سنکرونائز کرتے ہیں ود دا پروڈکشن اینڈ انوینٹری ایکٹیویٹیز، سو دیٹ آپ کا جو ریٹیلر ہے وہ ایکچوئل ڈیٹا کو اپنے پاس بھی دیکھ کر فائدہ اٹھا سکے. دی کنٹینیوس ریپلینشمنٹ اسٹریٹجی وڈ بی، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسٹرکچرڈ مینر میں آپ انوینٹری لیولس کو کنٹینیوسلی امپروو کر رہے ہیں، اور کسی حد تک یہ وینڈر مینجمنٹ سسٹم یا وینڈر مینجمنٹ انوینٹری اور کوئک رسپانس اسٹریٹجی کے درمیان میں فال کرتی ہے. یو آر ایکچولی لوکنگ فار اے گریجول یٹ کنٹینیوس ریپلینشمنٹ آف ڈفرنٹ انوینٹری آئٹمس ایٹ دا ریٹیل اسٹور اور دا ڈسٹریبیوشن سینٹر. جب آپ کے سامنے وینڈر مینجمنٹ انوینٹری کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ کے ذہن میں وہ وال مارٹ کا اور پراکٹر اینڈ گیمبل کا وہ مشہور زمانہ کیس یاد آ جاتا ہے، جب 1985 میں دے came out with an integrated approach which ensured that both the enterprises and the resulting supply chain as a result of this strategic alliance وہ mutual benefits کو achieve کرے. And to this day it has been suggested that the vendor managed inventory is bringing both Procter and Gamble and the Walmart organization the advantages in advanced information system, top management commitment, trust among the partners and inventory ownership. عام طور پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ شاید آگے فیوچر میں سوئچنگ کاسٹ کے ذریعے یا ڈگری آف کنٹرول کے ذریعے یا لاجسٹکس کی ریکوائرمنٹ یا لیگل ریکوائرمنٹ کی وجہ سے فرمس یا یہ جو 2 پارٹنرز ہیں اپنی اس امپورٹنٹ ریلائنس یا اس امپورٹنٹ ریلائبل کولیبریٹو پارٹنرشپ کو ختم کر دیں. بٹ دیٹ از ٹو ارلی ٹو سے. تو بفور آئی سائن آف ٹوڈے، یا جب میں آپ سے اجازت لوں، تو میری آپ سے صرف اتنی سی درخواست ہے دیٹ یو شوڈ سیٹ اپ strategic alliance or a collaborative relationship between your enterprise and the supplier or the distributor or the retailer with the intent that you would be able to fully leverage all the supplier assets, the expertise and capabilities to maximize competitive advantage. اگر آپ یہ کر لیں گے تو collaborative relationship ہو، vendor managed inventory کی بات ہو، یا 3PL 4PL کے کانسیپٹس ہوں، یا موسٹ امپورٹنٹلی سپلائر ریلیشن شپ مینجمنٹ کی بات ہو، آپ اس کو اپنے ایڈوانٹیج میں کنورٹ کر لیں گے. اینڈ دس از ٹرو. اٹ از اپ ٹو یو ہاؤ جوڈیشیسلی یو کین میک یوز آف دیم. تھینک یو ویری مچ فار یور ایکٹیو لسننگ. خدا حافظ.